बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। और नो डाउट कि इस वक्त अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद की बात की जाए और उसके साथ जुड़े वो तमाम तर इंतज़ामी अमूर जिसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते नज़र आते थे, जिन इंतज़ामी अमूर पे हमें हमेशा कमज़ोरी नज़र आती थी और उसको हम हाईलाइट करते थे, आज अल्लाह के बड़े करम से नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद और उनकी पूरी टीम जो है वो इस वक्त उन तमाम तर सेक्टर्स में काम कर रही है जिसकी ज़रूरत काफ़ी सालों से थी। मैं अगर तजावज़ात की बात करूँ, मैं अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, मैं अगर बात करूँ एबटाबाद शहर के बुनियादी मसाइल की बात करूँ, मैं हेरिटेज की बात करूँ, मैं फूड की बात करूँ, सोशल वेलफेयर की बात करूँ, मैं तमाम तरह उन डिपार्टमेंट्स की क्या बात करूँ कि जिसके ऊपर आज हमें हरकत नज़र आ रही है। और क्रेडिट गोज़ टू डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद। मेरी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह इस डिप्टी कमिश्नर को कायम और दायम रखे और एबटाबाद में इनका ये सफ़र तवील हो। हालात ऐसे लग नहीं रहे क्योंकि जिस तरह के इकदाम वो उठा रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो ज़माने के खुदाओं से उलझ बैठा हूँ मैं, कुछ ऐसी बात मुझे नज़र आ रही है। और मेरी और आपकी दुआ होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है वो यतीम हो चुका है। यतीम इन अ सेंस कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल मैं बात करूं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसने एबटाबाद को यतीम कर दिया है। और उसकी बुनियादी वजूहत हमारे सामने इसलिए हैं कि हमारी जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एमपीए हैं, एमएनएज हैं, उनकी तरफ से अगर पिछली दहाइयों की बात करूं तो कोई खातर ख्वाह हमने डेवलपमेंट नहीं देखी। तो अब मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पिछले 13 से 16 सालों से पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस एबटाबाद और अब जो वज़ीर आला का इंतखाब और उसकी कैबिनेट की सूरत हाल हमारे सामने, हमारी वर्थ हमें पता चल चुकी है। और एबटाबाद शहर में अनगिनत मसाइल इस वक्त मौजूद हैं जिसको हज़ारा डिवीज़न का सदर मकाम कहा जाता है। आज हम एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मजिस्ट्रेसी एक निज़ाम हुआ करता था, आज अपने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को AC1, AC2, AC3 जितने भी एसीज हैं उनको वो तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं जो पहले मजिस्ट्रेट्स के पास होते थे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम इस वक्त जो है वो हमारी आवाम की खिदमत के लिए तैयार बैठी है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ है क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है कि उनको ना चाहते हुए भी सही तरफ चलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि उनके काम जो हैं, उनके दाम जो हैं वो रुक चुके हैं। लफ्ज़ों का मैं इस्तेमाल बहुत सोच समझ के इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज मुझे वो एक भारतीय फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने किरदार अदा किया और एक दिन का प्राइम मिनिस्टर जब वो बना तो उसके भी कुछ इसी तरह के इकदाम थे जो आज हम डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के देख रहे हैं। एबटाबाद के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन हो, एबटाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर एक अकेला डिप्टी कमिश्नर और उसकी टीम काम कर रही है। नाउ अगर एबटाबाद के जो बासी हैं, एबटाबाद के जो लोग हैं, अगर आज भी वो यूनाइट नहीं हुए, क्योंकि हम अगर एक मोहल्ले में 100 घर है तो हम अपने हक की खातिर रोड पे नहीं आते, अपने हकूक की खातिर आवाज बुलंद नहीं करते। पिछले दिनों की बात है कि पूरे एबटाबाद को अखाड़ पछाड़ के रख दिया केपी सिप के प्रोजेक्ट ने। जो पाइपलाइन बिछाया गया, हर गली मोहल्ले का वो बुरा हाल किया, पूरे एबटाबाद को तबाह और बर्बाद किया, लेकिन किसी ने इज्तिमाई तौर पर कोई भी अपना फर्ज अदा नहीं किया एक शहरी, एक लोकल होने के तहत। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्शन में है तो हमें उसका भरपूर साथ किस लिए देना है, हमने उन कल्प्रिट्स को भी हाईलाइट करना है, सामने लाना है कि जिन्होंने ये तजावजात अगर बात करें तो वो इन्हीं इदारों ने, TMAs, कैंट बोर्ड और इन्हीं इदारों ने ये तजावजात दिए। और हमारे वो लोग जो आज वावेला मचा रहे हैं कि उनके तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो वो लोग भी इसमें बराबर के जुर्मदार इसलिए हैं कि उन्होंने पैसे दे के ये नक्शे पास करवाए। तो आज आपकी गर्दन पे पांव वही लोग रख रहे हैं कि जिनको आपने पैसे दिए और नक्शे पास करवाए। आज वही टीम, वही इदारा, वही लोग आपकी तजावजात जो नाजायज तजावजात है उसके खिलाफ ऑपरेशन में सरगर्म है। तो जनाब सरमद साहब, ऑन बिहाफ ऑफ द होल सिटी, होल डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, आई एम सो ग्रेटफुल
یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ گاڈ بلیس یو. میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے اور اللہ آپ کو قائم رکھے اس شہر، اس خوبصورت شہر جس شہر کا نام جیمز ایبٹ کے نام سے یہاں پہ رکھا گیا، جو تاریخی، جو سیاحتی اعتبار سے، ہیریٹیج کے حساب سے مالا مال تھا، لیکن آج جنگلوں کی بے طرح کٹائی، تجاوزات اور ہر طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. وہ ایبٹ آباد نہیں رہا بلکہ کنکریٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب وہ تمام تر عناصر، وہ مافیاز جو ہیں، وہ شاید سر جوڑ کے کہیں نہ کہیں کارنر میٹنگ ضرور کر رہے ہوں گے کہ کیسے ان تمام تر چیلنجز سے جو ہے وہ ہٹا جائے. لیکن ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ سر پہ کفن باندھ کے اور اپنا انہوں نے جو صحیح معنوں میں جو ایک ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہوتا ہے، جو اس کا کام ہوتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ ایک مجاہد کی طرح سر انجام دے رہے ہیں. میں تعریف کے پل نہیں باندھ رہا، میں کوئی بٹرنگ نہیں کر رہا. میں پچھلے 2 ماہ سے 1.5 ماہ سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں. اور ان تمام تر چیزوں کو آج میں اس لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ چاہے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کو انہوں نے پراپرلی باقاعدہ طور پہ بلوا کے 10 12 دفعہ میٹنگز نہیں کر لی. تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کو بھی ہدایت ملے جن لوگوں نے ہمارے اداروں کے اندر سسٹم کو چوک کیا ہوا. سسٹم کو چوک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے کلیریکل سٹافز ہیں، بہت سارے ایسے کلاس فورس ہیں، بہت سارے ایسے دیگر جو رینک کے آفیسرز ہیں، انہوں نے اس سسٹم کو چوک کیا ہوا ہے. آفیسرز اچھے آتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دن بہت کم گنے جاتے ہیں، وہ بہت کم وقت لگاتے ہیں اور ان کو یہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس سسٹم کی طرف بھی ہاتھ ڈالنا ہوگا جس نے اس پورے نظام کو چوک کیے ہوا ہے. ان کی ٹرانسفرز، ان کو پنشمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اور اب کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایبٹ آباد شاید اس وقت ایک اچھے دور سے اس لیے گزر رہا ہے کہ اچھی ایڈمنسٹریشن کو لیڈ کرنے والا ایک ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد ہمارے پاس سرمد نام سے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو چیزیں، جو پرابلمز جو ہیں ہمارے محلوں میں، ہمارے ایبٹ آباد شہری اتحاد کامران ایڈوکیٹ صاحب بھی اپنے چند مسائل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. محمود اسلم صاحب ہیریٹیج، اور جس طرح ہمیشہ وہ واویلا مچاتے رہتے، ہمیشہ ایبٹ آباد کے ہیریٹیج کو، ثقافت کو بچانے میں وہ ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے وہ لگے. انہوں نے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سے میٹنگ کی تو ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کے دروازے ہر عام و خاص کے لیے کھلے ہیں. آپ نے ایبٹ آباد کو کسی بھی اینگل سے سنبھالنا ہے، بچانا ہے، تو اس وقت کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو کچھ گزارشات جو میں آلریڈی آن ایئر بھی کر چکا ہوں، وہ ان پرابلمس کو ہائی لائٹ بھی کر چکا ہوں. ان میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مطلب ہمارا جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہمارا یہاں پہ ایبٹ آباد میں 2022 میں اوپن ہونے والا ہمارا جو میوزیم ہے، وہ اب تک آپریشنل نہیں ہوا. سیکنڈ، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کیا ہے اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر چکا ہوں. اس کے علاوہ پاسپورٹ آفس ایبٹ آباد پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی باؤنڈریز بہت دور دور تک ہے. ایون کہ میری انفارمیشن کے مطابق غازی کوٹ کے ساتھ بھی ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے کچھ دیہات آتے ہیں، جہاں سے لوگ 3 سے 4 گاڑیاں تبدیل کر کے جب ہمارے پاسپورٹ آفس کی اس چوٹی پر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے پورا دن ضائع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ان کا کام بھی تکمیل تک نہیں پہنچتا. اس طرح کے جو دیگر بنیادی مسائل ہیں ہمارے ایبٹ آباد مین روڈ کے اوپر، جو بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے سکول، جو پلازے بنے ہوئے ہیں، ان کی پارکنگ کے ایشو ہیں. بہت سا نقصان قیمتی جانوں کا ہم اٹھا چکے ہیں. بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، لیکن ان ایشوز کو کریٹ کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں، ہم میں سے ہیں. تو اپنے ارد گرد دیکھیں کیا ماحول ہے، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنی، ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ بینگ اے کمیونٹی آج کی ایڈمنسٹریشن کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں مل کے کہ ہمارے اس خوبصورت شہر کو جو بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. خوبصورت وہی ہے جو آرمی کے پاس ہے. آرمی واٹ ایور آپ جو مرضی یہ کہہ لیں کہ ایبٹ آباد کے اندر پاکستان آرمی نہ ہوتی تو ایبٹ آباد پورے کا پورا کنج کے حال ملک پورہ بنا ہوتا. آج بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک یونٹ، کوئی ایک جگہ آپ ان سے لے لیں 6 ماہ کے لیے،
وہ کنج کے حال اور وہ کنکریٹ نہ بن گئی تو آپ جو مرضی ہے مجھے سزا دیجیے. تو پاکستان آرمی نے جس طرح ملک کو سنبھالا ہوا ہے اس طرح ہمارے ایبٹ آباد کو بھی خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارا رول کیا ہے, ہم اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ ہم اپنے گھر کی صفائی تو کر دیتے ہیں لیکن وہ گند, وہ کوڑا کرکٹ ہم نالوں میں اپنے گھر کے باہر ایسے پھینکتے ہیں کہ جیسے یہ ملک ہمارا نہیں ہے. تو اب انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن کچھ کر رہی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ڈوئنگ اے گریٹ جاب اگینسٹ جو ہمارے اس وقت منشیات فروشی ہے اس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں, تو ادارے اپنا کام اپنا کردار کریں گے. لیکن بینگ اے سٹیزن, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے نیشن, ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ وی آر آلویز کرٹیسائزنگ. ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کو ہمیشہ ٹونٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے. اب تھوڑا سا اکڑ جو ہے وہ نکلی ہے ہماری ٹی ایم اے کی, اسپیشلی واسا کی, کہ جو بالکل ناک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, بلکہ ان کی وجہ سے بہت سے گھروں میں گندی مکھیاں ضرور جاتی تھی کیونکہ وہ اس طرح صفائی نہیں کرتے تھے. آج تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہے, آج ہیریٹیج کو بچانے کی بات ہو رہی ہے, آج بہت سارے ایسے سیکٹرز میں کام کیا جا رہا ہے کہ جس پہ بہت عرصے سے ضرورت تھی. لیکن ونس اگین تھینکس ٹو ایڈمنسٹریشن اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی. اور اس ایبٹ آباد کو اگر بچا سکتی ہے تو ایڈمنسٹریشن بچا سکتی ہے اور یہاں کے لوکل لوگ بچا سکتے ہیں. پولیٹیشین سے نہ پہلے کوئی امید تھی, نہ اب ہے, نہ آئندہ ہوگی, کیونکہ ان کی ورتھ کیا ہے شہر کے اندر, صوبائی اور قومی اسمبلیز کے اندر, وہ ہمارے سامنے ہے کہ بہت ساری جگہ, بہت ساری چیزیں جو ہیں کس طرح ڈیلیور کی ہری پور میں, کس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کس طرح انٹرچینجز انہوں نے لی, کیا بہترین انہوں نے کام کیا. انہوں نے بتایا اپنی عوام کو کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں دم ہے. تو ہمارے لیے کیا مطلب, ہم بہت ساری چیزوں کا رونا آج بھی رو رہے ہیں, تو ہماری آواز کون سنے گا؟ تو آپ نے ایڈمنسٹریشن کو ضرور سپورٹ کرنا ہے, اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایسی لیڈرشپ ہمیں بھی ملے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, کہ جو حقیقی معنوں میں ایبٹ آباد کے حق اس کو یہاں پہ لے کر اس کو یوٹیلائز کیا جائے. آج بچوں کے لیے گراؤنڈز ناپید ہیں, کھیلنے کے میدان نہیں ہیں, بچے مختلف قسم کی جو منشیات فروشی ہے, دیگر ایسے کرائمز ہیں, ان میں آرام سے ان لوگوں کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بڑا ایک المیہ ہے کہ کروڑوں اربوں ڈالرز جو ہیں وہ کرکٹ پر نیشنل لیول پہ سرو کیے جا رہے ہیں, لیکن جو اسٹریٹ سپورٹس ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. کالجز کے گراؤنڈز بند ہیں, باقی دیگر گراؤنڈز بند ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بینگ اے کمیونٹی ہم اس ایبٹ آباد کو بچائیں. ہم کہتے ہیں ہم ایبٹ آباد سے ہیں, ایک سیاحتی مقام ہے, اس کو ابھی بھی پریزرو کیا جا سکتا ہے, بچایا جا سکتا ہے, لیکن ود دا سپورٹ آف پیپل. اگر کرپشن کہیں پہ نظر آ رہی ہے تو بینگ اے کمیونٹی آپ اسٹرائک کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریشن کو آپ تھرو کورٹس اسٹے لے سکتے ہیں. ایک محمود اسلم, ایک نصیر خان جدون ہمیں نظر آتے ہیں, اسحاق زکریا ہمیں کہیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیں ہم بھی اسی شہر کے باسی ہیں, ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے اپنا شہر بچانے کے لیے, اپنا ملک بچانے کے لیے. تو ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی اور ایڈمنسٹریشن کا ساتھ اس لیے دینا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ان کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ان کے انڈر ٹیبل بھی جو ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں, وہ بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہوگا. تو جناب پروگرام کے آخر میں ونس اگین یہی کہوں گا کہ واٹ وی ہیو ڈن فار پاکستان, کیونکہ ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, بہتری کی بات کرتے ہیں, بہترین کی بات کرتے ہیں, اچھے کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ صرف اپنی ذات پہ کرتے ہیں, اپنے گھر کے اوپر کرتے ہیں. اپنے ملک کے بارے میں ہم نے کب سوچا ہے, کب سوچیں گے, کب سوچنا پڑے گا؟ بینگ اے کمیونٹی, بینگ اے نیشن, کیونکہ ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہم ہجوم ہیں, ہم قوم نہیں ہیں. اور ہم کب قوم بنیں گے کہ ہم اس ملک کی خاطر, اپنے علاقوں کی خاطر, اپنے لوگوں کی خاطر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ شاید یہاں بھی سرخرو اور اللہ کے حضور بھی ہم سرخرو ہو سکیں. تو آج کے اس ڈیٹیل پروگرام میں صرف ایک بات پہ فوکسڈ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے, اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ٹانگیں بھی کام رہی ہیں, کیونکہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور ڈیلیور کرنا پڑ رہا ہے, رپورٹ دینی پڑ رہی ہے, کمیٹیاں جو تشکیل دی جا رہی ہیں ان کو رپورٹ رزلٹ دینا پڑ رہا ہے, اور ایکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے, اور مختلف موضوعات پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی کامنٹ میں, ان باکس میں, پرسنل میں آپ بھی بتائیے, سجیشن اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر کام کیا جائے تو ایبٹ آباد شہر کو ہم بچا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہر طبقے نے اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول ٹیچر ہیں اور آپ نے جا کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھانا ہے اور دیٹس اٹ, دیٹ
دیٹ از یور جاب. ٹھیک ہے آپ کو اس کی سیلری مل رہی ہے, لیکن بی اے کمیونٹی, آپ اس شہر کے باسی ہیں, سٹیزن ہیں, تو کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی ایسا اقدام, کوئی ایسا قدم, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی ٹاسک جو آپ خود اون کریں کہ میں اپنے شہر کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں. تو اس شہر کی خوبصورتی, اس شہر کی بہتری, اس شہر کی بھلائی کے لیے ہمیں مل کے سب کو کچھ نہ کچھ پلے کرنا ہوگا. اور گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے لیڈنگ اس, تو ان کو سپورٹ چاہیے, ہمارے بازو کی سپورٹ چاہیے, ہماری کریج کی سپورٹ چاہیے, ہماری جانی مالی سپورٹ چاہیے, کہ جہاں پہ ہم ان کو جس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. کیوں کہ یہ شہر ہماری پہچان ہے, یہ ملک ہماری جان ہے, ہماری آن ہے, اسی سے ہماری پہچان ہے. تو سمپلی آج اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہی ایلیگیشن ہے کہ واٹ وی ہیو ڈن فار پاکستان, تو ہمیں پاکستان کے لیے پہلا قدم بہتری کے لیے اٹھانا پڑے گا.